तमाम तारीफें खालिक कायनात के लिए जिसके दस्ते कुदरत में मेरी और आपकी जान है। और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम खातिमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन और आपकी आले मुबारक पर जिनका दस्ते शफात हम जैसे गुनहगारों की बख्शिश का जरिया बनेगा। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ्रंट लाइन और मैं हूं आपका मेजबान इजाज अहमद शाकिर। इससे कबल के हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करें, भारत के हवाले से आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं कि एक भारतीय फौज और हुकूमत जो है वो इस वक्त इंतहाई मुश्किल का शिकार नजर आती है। सोच रहे हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ। अगर लद्दाख बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं तो चाइना की फौज जो है वो मारती है, और अगर नेपाल के बॉर्डर की तरफ बढ़े तो वहां से नेपाली फौज दुर्गत बनाती है, और पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं तो पाकिस्तानी अफवाज इनके लगते लेती है और इनको नानी याद करवाते हुए नाखून चने चबवाती है। मौजूदा सूरत हाल जो बदलती हुई नजर आ रही है कोरोना वायरस की वजह से, इससे जाहिर है तमाम दुनिया जो है इसकी मैशत पर, इसकी माशरत पर, इसकी सिक्योरिटी पर और तमाम जो शोबाजात हैं इस कोरोना वायरस ने उनको मुतासर किया है, और इससे दुनिया जो है वो एक नए रूप में सामने आती हुई नजर आ रही है। जब इस पे कंट्रोल होगा तो इसी सारी सिचुएशन पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारा साथ दे रहे से सैयद सत्तैन शाह, जो कि जिनके पीएचडी डॉक्टर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में और नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो है एक्सपर्ट हैं। उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो भी इसी में मुकम्मल की। सैयद सत्तैन शाह साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ आज के अपने शो में। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। सत्तैन शाह साहब, एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने अपने आगाज में भी कहा कि जो भारत है इसकी पाकिस्तान दुश्मनी तो सारी दुनिया के सामने यहाँ है, लेकिन अब वो चाइना के साथ भी भिड़ने की कोशिश कर रहा है, नेपाल के साथ भी भिड़ने की कोशिश कर रहा है। ये जो भारतीय रवैया है किस नजर से देखते हैं आप इसको, क्योंकि आपका इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से बड़ा तजुर्बा है, आप इस पे बड़ी गहरी नजर भी रखते हैं। तो ये एक तरफ कोरोना वायरस है, दुनिया इससे बचने की कोशिश कर रही है, इसकी दवा ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारत जो है वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहा अपने पड़ोसियों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जहाँ तक आपका सवाल है भारत के रवैये के हवाले से, तो भारत ने पूरी दुनिया में अपना मजाक खुद बना लिया है। मैं किसकी मिसाल दूंगा आपको कि अब रिसेंटली पिछले चंद दिनों के दौरान जो इंटरनेशनल लेवल पर सूरत हाल सामने आई है भारत के हवाले से, भारत के लिए इंतहाई शर्म का मकाम है। यूरोपियन पार्लियामेंट की सब कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स है, उसकी चेयरपर्सन है मिस मारिया अरीना। उन्होंने एक लेटर लिखा है जी बिल्कुल, जो भारतीय वजीर दाखिला हैं अमित शाह उनको, और उसमें उन्होंने कहा है कि इंतहाई दुख की बात है कि भारत के अंदर मुख्तलिफ जो इंसानी हकूक़ हैं, जो पसमानदा अफराद और तबकात के लिए काम करते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये वर्कर्स जो जिनकी मूवमेंट पिछले साल शुरू हुई, जब भारत ने एक बिल पार्लियामेंट में पास किया जो सिटीजनशिप का बिल था, जिसमें भारत के अंदर रहने वाले भारतीय शहरियों को, चाहे मुसलमान है या दूसरी अक़लियती ग्रुप्स हैं, उनको ही हकूक़ को इसने गस्ब कर लिया। पहले तो भारत ने पिछले साल ही अगस्त में 5 अगस्त को भारत ने पार्लियामेंट के अंदर नए कानून के तहत कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म करके कश्मीर के अंदर लॉकडाउन शुरू कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया। और उस वक़्त से ये सिलसिला बड़ी तेज़ी से जारी था कि भारत ने अपने मुल्क के दीगर इलाकों में, जो ख़ासतौर पर दिल्ली है या बिहार है या और इलाके हैं, वहाँ पर जो लोग मुजाहरे कर रहे थे सिटीजनशिप जो मुतनाज़ा बिल था उसके खिलाफ, तो उन पे जुल्म कर दिए। और फिर इसका एक पूरी दुनिया के अंदर तमाशा लगा, और पूरी दुनिया के अंदर आप यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर देखें, यूरोपीय पार्लियामेंट में इस पर डिबेट होनी थी और इस पर एक रेजोल्यूशन आनी थी जो मुलतवी कर दी। कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी चीज़ें मुलतवी हुई हैं, लेकिन भारत पूरी दुनिया की नज़रों में है। आप देखें ह्यूमन राइट्स, जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स, उसकी तरफ से भी रिपोर्ट्स पिछले 2 सालों के दौरान मुसलसल आ रही हैं कि भारत अपने मुल्क के अंदर अक़लियतों पर जुल्म कर रहा है, मुसलमानों को खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले कश्मीर के अंदर जो है वो भारत ने जुल्म की इंतहा कर दी। भारत ने जो वहाँ पर एक बड़ी तादाद में फौज तैनात की है, उसमें दिन ब दिन इजाफा करता रहता है। अब पिछले दिनों जो वाक़यात हुए हैं, लोग जो है वो खासतौर पर नौजवान मजबूरन हथियार उठा रहे हैं
ایک جنید سرائی ہیں, اشرف سرائی صاحب کے فرزند ہیں, وہ پڑھے لکھے نوجوان جو جن کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں, وہ مجبور ہوئے کہ بھارت کے ظلم کے خلاف ہتھیار اٹھائیں. اور بھارت کی جو جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں کہ کسی کو آپ جنگ میں ٹارگٹ بناتے ہیں تو جو سویلین آبادی ہے, جو انٹرنیشنل رولز ہیں, جنیوا کنونشن ہے, اس میں آپ سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنا سکتے. تو اب بالکل صحیح بات ہے, ریسنٹلی سری نگر میں واقعہ ہوا ہے, 15 گھروں کو, سویلین لوگوں کے گھروں کو انہوں نے نظر آتش کر دیا ہے, اور وہ لوگ جو وہ فیملیز تھی بے گھر ہونے پر مجبور ہوئے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کورونا وائرس کی آڑ میں, کورونا وائرس بھی بھارت میں ایک اچھا پھیلا ہے, اس کی آڑ میں کشمیر کے اندر لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. لوگ آلریڈی بھارتی ظلم و ستم کے شکار تھے, ان پر مزید قدغن لگائی جاتی ہے, ریسٹرکشنز بڑھائی جاتی ہیں, اور لوگ بھارتی حکومت کی طرف سے جو وہاں پر عملہ تعینات ہے صحت کے حوالے سے یا سیکورٹی کے حوالے سے, اس پہ اعتماد نہیں کرتے. اور ایک اور بڑی زبردست بات یہ ہے کہ جتنا ظلم کشمیر کے اندر ہو رہا ہے, اتنے ہی زیادہ پاکستان کے حوالے سے کشمیریوں میں ایک جذبہ پاکستان کے حوالے سے محبت اجاگر ہو رہی ہے. آپ پہلے کے مظاہرے دیکھیں, کرفیو کے دوران لوگوں نے مظاہرے کیے ہیں اور پاکستان کے پرچم کو لہرایا ہے وہاں پر, اور پاکستان کے جو اتنی زیادہ محبت اور عقیدت ہے لوگوں کی کہ لوگوں کے جو جنازے اٹھائے جاتے ہیں, ان جنازوں پر بھی وہ بھی پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے اٹھائے جاتے ہیں, اور پاکستانی پرچم کے سائے تلے جنازے کے جلوس برپا ہوتے ہیں. تو بھارت کی اگر دنیا کے سامنے ایک بھارت کی صورتحال دیکھیں تو بھارت میں ایک یہ بیوقوف حکومت جو ہے, مودی کی حکومت, ظاہری طور پر تو ظلم کر رہی ہے, لیکن پوری دنیا کے سامنے تماشا بن رہی ہے. انٹرنیشنل جو رولز ہیں وہ ان کو وائلیٹ کر رہی ہے, خاص طور پر جو بنیادی جو سٹیزن شپ کے حقوق ہوتے ہیں, انسانی بنیادی حقوق, کہ آپ کو رہنے کا حق حاصل ہے, آپ کو سٹیزن شپ ملنے کا حق, آپ کسی ملک میں رہتے ہیں اس کے آپ شہری ہیں, وہ حق آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. جو نیشنل سیکورٹی ہے کسی ملک کی, اس میں صرف لا اینڈ آرڈر نہیں ہوتا, اس میں صرف پولیٹیکل سیکورٹی نہیں ہوتی, اس میں صرف اکنامک سیکورٹی نہیں ہوتی, بلکہ ہیومن ڈائمینشن آف نیشنل سیکورٹی, کہ انسانی جو پہلو ہے قومی سلامتی کا, وہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے. آپ ملک کے اندر ہی لوگوں کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں, ملک کے اندر ہی اپنے باشندوں کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں, تو آپ کے ملک کی اندرونی سیکورٹی محفوظ نہیں رہے گی. بھارت نے اپنی جو نیشنل سیکورٹی ہے اس کو خود ڈیمیج کیا ہے, اور اگر ڈیمیج کیا ہے اور خود بیرونی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو اس کی آبادی کا ایک بڑا حصہ بھارت کی حکومت کے ساتھ نہیں رہے گی. تو یہ بڑا اس میں ستیانشا صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا انٹرنیشنل افیئرز کے حوالے سے. اچھا, نیشنل سیکیورٹی ہمارے ذہن میں شاید آتا ہے کہ شاید جو ملک کی سیکیورٹی صورتحال ہے صرف اسی پہ ڈسکس ہوتی ہے. یہ کس طرح ریلیٹ کرتی ہے جو کرونا وائرس ہے, کرونا پینڈیمک ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے کس طرح اس کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں, اس کو اس نقطۂ نظر سے کہ نیشنل سیکیورٹی کیسے ڈیمیج کر رہا ہے ہمارا جو کرونا وائرس ہے؟ جی, پہلے اس کے اثرات سے پہلے ضروری ہے کہ ہم وضاحت کریں کہ نیشنل سیکیورٹی ہے کیا. اس کے مختلف ڈائمینشنز ہیں. یہ صرف لا اینڈ آرڈر یا بارڈر سیکورٹی نہیں ہے جو عام طور پر شاید لوگوں کے ذہنوں میں ہوگی, یہ بارڈر سیکورٹی ہے, تصور ہوتا ہے. جی بالکل, فوج کا ادارہ یا سیکورٹی ادارے ملوث ہونا ضروری ہے کہ ان سے ریلیٹڈ چیزیں جو نیشنل سیکورٹی کہلاتی ہیں. ایسا نہیں ہے. نیشنل سیکورٹی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ سالوں سے جو ہو رہی ہے, وہ خاص طور پر چونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا زیادہ تر جو مرکز رہا ہے وہ امریکہ رہا ہے, اور پھر یورپ اور برطانیہ وغیرہ بھی. تو جس طرح مختلف اسکالرز نے, مختلف ایکسپرٹ نے نیشنل سیکورٹی کو ڈیفائن کیا ہے, اس کے بہت سے ڈائمینشنز ہیں. اس کا جو ایک ڈائمینشن ہے وہ پولیٹیکل ڈائمینشن ہے نیشنل سیکورٹی کا. آپ کے جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے, پولیٹیکل آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں ملک کے اندر, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ سارے چیزیں جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائمینشن سے کنسرن کرتی ہیں. اور اس کا ایک ملٹری ڈائمینشن ہے کہ آپ کی جو ملٹری فورسز ہیں, آپ کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے یا بارڈر سیکیورٹی ہے, یہ ملٹری ڈائمینشن آف نیشنل سیکیورٹی ہے. پھر اکنامک ڈائمینشن آف نیشنل سیکیورٹی ہے, جس میں آپ کے مختلف اس کے اندر پہلو آتے ہیں. اس میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, ملک کے اندر کیپٹل کتنا ہے, ملک کی جو اکانومی کس طرف جا رہی ہے, انڈسٹریل جو سیکٹر ہے وہ کس طرف جا رہا ہے, ایگریکلچر سیکٹر ہے, اس میں ٹورزم ہے, بہت سی چیزیں اکنامک ڈائمینشن میں آ جاتی ہیں. اور ایک اور ڈائمینشن ہے وہ کلچرل ڈائمینشن نیشنل سیکورٹی کا, ایک اور ڈائمینشن ہے وہ وومن ڈائمینشن آف نیشنل سیکورٹی ہے.
تو کرونا وائرس کے حوالے سے کورونا وائرس نے تقریباً تمام ڈائمینشن کو ڈیمیج کیا ہے. مثلا پولیٹیکل ڈائمینشن کورونا وائرس کے دوران آپ جو لاک ڈاؤن آپ دیکھ اپنے ملک کی مثال لے لیں پاکستان کی, کہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز لمیٹڈ ہو کے رہ گئی ہے. ملک کے اندر جو پارٹیز ہیں, پولیٹیکل اویئرنیس ہے, اس حوالے سے تمام جو سرگرمیاں تھیں محدود تھیں. اور اگر آپ دیں اس کی جو ملٹری ڈائمینشن آف نیشنل سیکورٹی ہے, تو جو فوجی ہیں وہ بھی انسان ہیں, ان تک بھی کورونا پہنچ سکتا ہے, ان کو بھی ایک پروسیس سے گزرنا پڑا ہے. اس طرح اکنامک ڈائمینشن آپ کا ٹورزم جو ہے بالکل رک کے رہ گیا ہے. فلائٹس جو ہے وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل بند ہو گئی. جو بس اور ٹرین سروس تھی جس سے ٹورزم کافی فلو کرتا تھا وہ بند ہو گیا. آپ کے ریسٹورینٹ بند ہو گئے, آپ کے شاپنگ مالز بند ہو گئے. اکنامک ایکٹیویٹیز ملک کے اندر بالکل رک گئی. اس سے اکنامک ڈائمینشن آف نیشنل سیکورٹی کو نقصان پہنچا. کلچرل ڈائمینشن جو ہے, کلچرل ایکٹیویٹیز بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں. ملک کے اندر جو کلچرل پروگرام تھے, کلچرل آپ دیکھیں مثال کے دیں کہ ایک میوزیکل شو ہے, اس کے دوران بھی یہ پابندیاں لگی کہ آپ نہیں جا سکتے, اس کو ارینج نہیں کر سکتے. اور بھی مختلف جو کلچرل پروگرام ہیں ان کو بھی محدود ہونا پڑا. اور ہیومن ڈائمینشن, انسانی جو پہلو ہے نیشنل سیکورٹی کا, آپ کے جو ملک کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس ملک کی نیشنل سیکورٹی کا پارٹ ہوتے ہیں. اب اور دن بدن لوگ اس سے مر رہے ہیں. پاکستان میں تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے. اور پاکستان نے پچھلے جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ تھا اس دوران وہ جو اقدامات کرنے تھے پاکستان نے کیے. دنیا نے لاک ڈاؤن کے دوران اقدامات کر کے اپنے ملک کی اکانومی کو بچانے کی کوشش کی ہے, اپنے ملک کی جو انسانی قوت ہے اس کو بچانے کی کوشش کی. اور اب انسان جانے افرادی قوت, اب دنیا جو ہے وہ لاک ڈاؤن کھول رہی ہے. حتیٰ کہ جو 2 میٹر کا فاصلے کا جو تھا وہ سوشل ڈسٹینس تھی اس کو کم کر کے 1 میٹر تک لے آئی ہیں. شاید آئندہ میں آپ کے ناروے کی مثال دیتا ہوں. ناروے میں اب 2 میٹر سے فاصلہ 1 میٹر ہو گیا ہے, اور آئندہ ہفتے شاید 1 میٹر بھی ختم کر دیں. ماسک کے حوالے سے اب ریلیکسیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے یورپ کے اندر. ناروے میں ماسک ابھی آپ بازار میں باہر لوگوں کو گھومتے پھرتے دیکھیں جو اپنی مرضی سے ماسک پہنے, پابندی وغیرہ جو ہے وہ نرم ہو گئی ہے. پولینڈ کے اندر جو میں 5 سال وہاں پر اپنی یونیورسٹی میں رہا ہوں اسٹڈی کے حوالے سے, پولینڈ نے مارچ میں اپنے بارڈرز بند کیے اور ملک کے اندر ایک ایمرجنسی کی صورتحال نافذ کر دی. لیکن اب آہستہ آہستہ بارڈر کھول رہے ہیں. ٹرانسپورٹ انہوں نے بالکل نہیں بند کی. ٹرانسپورٹ اگر حکومت کا خرچہ ہوا, لیکن یہ کہا گیا کہ ایک سیٹ چھوڑ کر آپ بیٹھ سکتے ہیں. ٹرانسپورٹ انہوں نے کھلی رکھی ملک کے اندر. اب وہ جو ایکسٹرنل ٹرانسپورٹ ہے, مثلا جرمنی اور پولینڈ کے درمیان ٹرانسپورٹ ہے, وہ بھی 8 جون کے بعد کھلنے جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو پارکوں میں لوگوں پابندی تھی جانے کے لیے, تو اب وہ بھی آہستہ آہستہ پابندیاں کم ہو رہی ہیں, ختم ہو رہی ہیں. اب پاکستان اب کل انہوں نے اعلان کیا ہے, جو ڈاکٹر ظفر مرزا ہیں جو ایڈوائزر ہیں ہیلتھ کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ اب ماسک لازمی ہوگا. یہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ پوری قوم کو انہوں نے ایک غفلت میں رکھا, اور اس دوران انہوں نے لوگوں کے جو پابندی کے حوالے سے جو وہ صحیح آگاہی پیدا نہیں کر سکے, اور وہ جو رزلٹ لینے تھے پابندی کے دوران لاک ڈاؤن کے دوران وہ نہیں لے سکا. پاکستان اب ماسک کی طرف جا رہا ہے. پاکستان اب نئے سرے سے لاک ڈاؤن کی طرف جائے گا, کیونکہ پاکستان کے اندر کیسز بڑھ رہے ہیں. تو یہ ریلیٹڈ ہے ساری چیزیں نیشنل سیکیورٹی سے, کہ اگر ملک کے اندر عوام کو نقصان پہنچے گا, لوگ افرادی قوت جو ہے وہ انفیکٹڈ ہوگی, اس سے بھی نیشنل سیکورٹی کو نقصان پہنچے گا. پاکستان یا کسی اور ملک کی جو اقتصادی صورتحال خراب ہوگی کورونا وائرس سے, اس سے بھی نیشنل سیکورٹی کو نقصان پہنچے گا. تو یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں نیشنل سیکورٹی سے. اچھا شاہ صاحب کیا سمجھتے ہیں, اب یہ صورتحال تو بن گئی, اب اس سے نکلنے کا کوئی حل نظر آتا ہے آپ کی نظر میں؟ اب اس کو اپنے ہر ملک نے ظاہر اقدامات اٹھا رہا ہے اپنی معیشت کو بچانے کے لیے, اپنے جو افرادی قوت ہے بچانے کے لیے. جو پاکستان ہے اگر اس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے, جو دوسری دنیا کے لوگ, دوسری دنیا کی حکومتیں اقدامات اٹھا رہی ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کتنا ڈفرینس ہے, اور اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے؟ انہوں نے پچھلے تقریباً 2-2.5 مہینے لوگوں کے میں سمجھتا ہوں ضائع کر دیے. اگر انہوں نے رزلٹ اچیو نہیں کیے تو انہوں نے 2-2.5 مہینے ضائع کر لیے. اگر موازنہ کریں آپ یورپی ممالک کا, امریکہ کا موازنہ نہیں کر سکتا. امریکہ میں صورتحال مختلف رہی ہے. امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ان کے امکانہ بیانات کی وجہ سے مارچ کے اندر جب کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا تھا, امریکہ کی طرف بڑھ رہا تھا کورونا وائرس, تو امریکی صدر نے بیان دیا کہ
اس سے پہلے بھی لوگ مرتے رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 27-28 ہزار افراد ہر سال جو ہے وہ زکام اور بخار یا نزلہ کی وجہ سے مر جاتے ہیں. تو کرونا وائرس ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. کرونا وائرس ایک چائنی وائرس ہے اور چائنا پھیلا رہا ہے, الزامات لگا کر اپنے ملک کی پرواہ نہیں کی انہوں نے. یورپ کے اندر ایسا نہیں ہوا. یورپ کے اندر جو ہی لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے ریسٹرکشن عائد کر دی. یعنی ایک گاڑی میں اگر سفر کر رہا ہے کوئی فرد تو ایک فرد کو اجازت تھی سفر کرنے کی. اس کے علاوہ ماسک, سینیٹائزرز, گلوز, ہر چیز کی پابندی انہوں نے کی اور لوگوں کو دور کر دیا ان لوگوں سے جو مریض تھے کرونا وائرس کے. اس سے یہ ہوا کہ نئے مریضوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا اور انہوں نے ایک کنٹرول کر لیا. ناروے کی مثال دیں, ناروے میں جب مارچ میں انہوں نے پابندیاں شروع کی تو انہوں نے فوری طور پر جو فلائٹس باہر سے آ رہی تھیں ان میں ناروے میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ لازمی کر دیا کہ وہ گھر کے اندر یا کرنٹینا سینٹر کے اندر اپنے آپ کو کرنٹائن کریں گے. اس سے یہ ہوا کہ اگر وہ بیمار تھا, کوئی سا مسئلہ تھا اس سے بیماری نہیں پھیلی. آپ اندازہ لگائیں کہ ناروے کے اندر تقریباً 8,200 کیسز کل ہوئے ہیں, کل 8,200 کیسز. ان میں سے 7,200 ریکور ہو چکے ہیں, 7,000 سم تھنگ جو ہے ریکور بھی ہو چکے ہیں, ریکور ہو چکے ہیں. اور کل 200 کوئی 22 افراد یا 230 افراد اس بیماری کی وجہ سے مرے ہیں. لیکن اب تعداد جو مرنے والوں کی بہت کم ہو گئی ہے, 236 افراد ہوں گے. تو اسی طرح آپ اندازہ لگائیں کہ پولینڈ کے اندر بھی یا دیگر ممالک, یورپی ممالک کے اندر مرنے والوں کی تعداد جو ہے دن بدن کم ہو رہی ہے اور جو بیمار ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. تو یہ پابندیاں انہوں نے لگائی, اس سے فائدہ اٹھایا اور لیکن پاکستان فائدہ نہیں اٹھا سکا. پاکستان میں صورتحال اب جو انہوں نے کہا پچھلے دنوں کے لاک ڈاؤن میں نرمی ہے. آپ بازار میں دیکھیں کوئی بندہ ماسک پہنتا وہ نظر نہیں آئے گا آپ کو, کوئی بندہ سینیٹائزر استعمال کرتا وہ نظر نہیں آئے گا. آپ اسلام آباد کی مثال لے لیں, پنڈی کی مثال لے لیں, لاہور, کسی جگہ چل جائیں تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی کرفیو گورنمنٹ نے لگایا ہوا تھا, اس کے بعد ان کو آزادی مل گیا اور وہ بیماری کو کی بالکل پرواہ نہیں کر رہے. ان کو یہ شاید محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ بیماری ہے, یہ پھر بھی پھیل سکتی ہے. کوئی بندہ, ایک بندہ کسی علاقے میں بیمار آ گیا تو وہ بے شمار لوگوں کو بیمار کر سکتا ہے. تو پاکستان نے حکومت پاکستان نے انتہائی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے, یا شاید اس انتظار میں تھے کہ لوگ زیادہ زیادہ بیمار ہوں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ چلے جائیں بیماری کی طرف, اس سے شاید ہمیں امداد ملے گی. کچھ امداد وغیرہ ان کو IMF کی طرف سے مل رہی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے ملی, ابھی برطانیہ کی طرف سے کوئی 4 ملین پاؤنڈ اور امریکہ کی طرف سے 2-3 ملین ڈالر ملے ہیں. تو جو قومیں تکیہ کرتی ہیں, توکل کرتی ہیں اس طرح کی امداد کے حوالے سے اور اپنے ملک کے اندر وہ ریسٹرکشن یا قوانین جو نافذ کرنے تھے وہ نہیں کر سکے, بلکہ انہوں نے جب سے جو لاک ڈاؤن ہوا لوگوں کو یہ رمال بنایا. پولیس والوں نے روڈوں پہ انسانوں کو پکڑ کر کان پکڑوائے اور ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا. ایسا نہیں ہوتا. اب ہمیں سیکھنا چاہیے. ہمارے بہت سارے بیروکریٹ کہتے ہیں ہمیں موازنہ نہیں کرنا چاہیے یورپ کے ساتھ, لیکن ہمارے بیروکریٹ جاتے ہیں, ہمارے پولیٹیشین جا کے دورے کر کے آتے ہیں, یہ جو دورے ہوتے ہیں یا آ کر نافذ نہیں کرتے اپنے ملک میں, اچھی چیزیں نافذ نہیں کرتے. بالکل صحیح. جس اپنے ملک کو یہ ایڈاک بیسس پہ چلا رہے ہیں, یہ ملک ایڈاک بیسس پہ کب تک چلے گا؟ کب تک لوگوں کو آپ اس طرح اندھیرے میں رکھیں گے؟ اور ایک یہ بیان جس کے حوالے سے چودھری صاحب نے اپنے تاثرات بیان کیے, جو سرور صاحب ہیں وزیر شہری ہوابازی کے, پاکستان کے اندر المیہ یہ ہے کہ ارریلیونٹ لوگوں کو وزیر لگایا جاتا ہے. اب سائنس اور ٹیکنالوجی کا جس سے کوئی واسطہ ہی نہیں, اس کا فرد کا جلم کا جو ایک فرد ہے انتہائی معزز برادری سے تعلق ہے, جٹ برادری سے, لیکن اس کا رویہ ہمیشہ جو ہے وہ احمقانہ ہوتا ہے, اس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر لگایا ہوا ہے. سرور کو, چودھری سرور کو شہری ہوابازی کا وزیر لگایا ہوا ہے. اس کو ان لوگوں کو جو اس محکمے کے متعلق الف بے پتہ نہیں ہوتی, ان کو وزیر اس محکمے میں لگایا جاتا ہے. یہ پاکستان کے اندر المیہ ہے. اب ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اوورسیز پاکستانی اس میں چوہدری صاحب, شاہ صاحب اس میں تھوڑا سا اس گفتگو میں چوہدری صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں, ان سے بھی اس حوالے سے رائے جو ہے نا وہ لیتے ہیں. آخری جملہ کہتا ہوں, پھر ان کو اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے. پاکستانی جو باہر رہتے ہیں, کیونکہ ہمارا واسطہ رہتا ہے یورپ میں مختلف لوگوں سے, لوگوں کے اندر بڑا درد ہے, وہ لوگ بڑے احساس رکھتے ہیں پاکستان کا. اب ان کے حوالے سے بیان دیتے ہیں کہ آپ جس کو آنا ہے تو آئے, جس کے پاس پیسے نہیں ہے تو نہ آئے پاکستان. تو اس سے لوگوں کا دل دکھا ہے, لوگوں نے اس پہ ریئیکشن دیا ہے. اب چودھری صاحب جس برطانیہ میں وہاں پر تو ویل آف لوگ ہیں, لیکن بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر لوگوں کے مالی حالات صحیح نہیں ہیں. ان کو دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ملک
کو واپس آنے میں بھی لوگ جو ہے وہ اس طرح کا مظاہرہ کرتے ہیں, اس طرح کا رویہ ہے, اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اور جب بھی پاکستان پہ مشکل پڑی, پاکستان میں زلزلہ آیا, اوورسیز نے ساتھ دیا ہے پاکستان کا, ہر حکومت کا, ہر وقت ہر حکومت کے ساتھ دیا, اس پہ پھر اگر اس طرح کے بیانات آتے ہیں تو پھر لوگوں کو دکھ ہوتا ہے. پچھلے دنوں بالکل صحیح عمران خان صاحب نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی مدد کرے کورونا وائرس کے حوالے سے, حالانکہ خود بیچارے پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی جو وہ کورونا وائرس کا شکار, اور اس حوالے سے انہوں نے بیان دیا. اور وہاں سے پھر ریئیکشن آیا امریکہ سے. نیو یارک میں بہت سارے پاکستانی مر گئے ہیں, نیو جرسی میں مر گئے ہیں, ان پہ عمران خان نے تعزیت نہیں کی, لیکن بہرحال ان کو احساس ہوا تعزیت کی بعد میں. تو اوورسیز پاکستانی بڑا احساس کرتے ہیں, دکھ ہوتا ہے اس طرح کے بیانات. صاحب میں تھوڑا سا شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. میرا سوال یہ ہے کہ اب جو صورتحال بن رہی ہے دنیا پوری کی, ظاہر پاکستان بھی اسی دنیا کا حصہ ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ایک نئی دنیا سامنے آئے گی؟ یقینی طور پہ اس کرونا وائرس نے بہت کچھ بدل کر رکھ دیا ہے. آپ دیکھیں کہ ماضی میں ہم وہ کام جو چھوڑ چکے تھے, وہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم جنک فوڈ کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم غیر ضروری سفر نہیں کرتے تو پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے. جو غیر ضروری استعمال کی چیزیں ہیں اگر وہ نہ بھی گھر میں آئیں تو وقت گزر سکتا ہے. اس طرح کی بہت سی ایسی باتیں. اور کیا اب یہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا, جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ علاقوں میں یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ماسک بھی ختم کر دیے جائیں, لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بیماری ایسی آئی ہے جس نے اب ہمارے ساتھ چلنا ہے, انسان کے ساتھ چلنا ہے؟ میں نہیں سمجھتا, میرا نہیں ذاتی رائے کہ یہ وائرس جو ہے یہ ختم ہو جائے گا, اس کے بعد یہ دوبارہ نہیں آئے گا. تو اگر یہ ہمارے ساتھ ہی چلنا ہے تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ سماجی طرز عمل جو ہے اس میں تبدیلی کے لیے نئے قوانین متعارف کرانے ہوں گے آپ؟ جی بڑا اہم سوال ہے کہ اس سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جیسے انہوں نے موازنہ کیا برطانیہ میں لوگ اپنے آپ خود ہی احتیاط کر رہے ہیں, تو پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان کے اندر تو لوگوں کو شعور لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈیولپ ہونے ہی نہیں دیا. پچھلے 70 سالوں میں آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر اب لٹریسی ریٹ دیکھ لیں کتنا بڑا ہے. لٹریسی ریٹ پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ 40 یا 50% لوگ پڑھے لکھے ہوں, باقی 50% جو ہیں بیچارے کم پڑھے لکھے ہیں یا بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں. اب میں دیہات میں پچھلے دنوں میں اپنے گاؤں گیا ہوا تھا, مثال دیتا ہوں آپ کو, اپنے گاؤں گیا ہوا تھا, وہاں پر بہت سارے لوگ ایسے تھے وہ کورونا وائرس کو ایک سازش سمجھ رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ کورونا وائرس ہے ہی نہیں. تو یہ ایک پرسیپشن ہے, بہت ایک کافی بڑا حلقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک جھوٹ موٹ کی کوئی کہانی گڑی گئی ہے, اور وہ بالکل احتیاط نہیں کرتے. کسی نے ماسک پہنا ہو اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اور ایسے معاشرے میں کس طرح لوگ خود احتیاط کریں گے جب تک حکومت پالیسی وضع نہیں کرے گی؟ حکومت نے تو کہا کہ تک ٹائیگر فورس بنائیں گے, لوگوں کو گھروں تک امداد ملے گی, راشن گھروں تک مل جائے گا. ایسا نہیں ہوا, نہیں کر سکی حکومت نے, نہیں کیا سر. جہاں تک سوال ہے کہ دنیا اس حوالے سے بدلی ہے, تو بے شک دنیا بدلی ہے. اور آپ خود چیزوں کو دیکھیں کہ لوگوں کے روزگار جو تھے, عام آدمی جو روزانہ دیہڑ لگاتا, روزانہ پاکستان کے اندر, ناروے میں یا کسی اور ملک میں جو برطانیہ میں, وہاں پر سوشل ویلفیئر اسٹیٹس ہیں, حکومت نے امداد کی لوگوں کی. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا. وہ لوگ جو روزانہ بنا کے اپنے بچوں کو کھلاتے تھے ان کے روزگار بند ہو گئے. اب اسی طرح انڈسٹریز بند ہوئی, اور اسی طرح جو سرکاری دفاتر تھے وہ بھی بند ہوئے, کافی عرصے تک بند رہے, اور اب آستہ آستہ کھلنا شروع ہو گئے. اور اس کے علاوہ آپ جو انٹرنیشنل جو لنکس ہیں ملکوں کے درمیان وہ بھی معطل ہیں. انٹرنیشنل فلائٹس نہیں آ رہی, نہ جا رہی ہیں. صرف اسپیشل فلائٹس جو ہیں, آپ کسی نے جانا ہو تو اسپیشل فلائٹ کے ذریعے, کسی ملک کا باشندہ ہے, کسی ملک میں رک گیا ہے, تو اس نے اگر جانا ہے تو وہ اسپیشل فلائٹ کے ذریعے جائے گا. یہ اور پھر اب تعلقات, اب میں ایک مثال دیتا ہوں. پولینڈ کے اندر جو پاکستان کے نئے سفیر تعینات ہوئے ہیں, پچھلے سفیر چلے گئے, رشیا ٹرانسفر ہو گئے, اب وہ کافی عرصے تک اسلام آباد میں رکے رہے کہ جب تک یہ فلائٹس بحال نہیں ہوتی واپس نہیں جا سکتے ہو. تو اس طرح ریلیشن بھی ملکوں کے درمیان وہ بھی بہت حد تک معطل ہوئے ہیں, سسپینڈ ہوئے ہیں تعلقات. تو یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک یہ صورتحال جاری رہے گی, یہ تمام کی تمام دنیا متاثر رہے گی جب تک کورونا وائرس کی ویکسین نہیں آ جاتی. اور کورونا وائرس کی ویکسین آنے کے بعد بھی یہ بیماری آپ پوری دنیا میں چل رہے گی ہماری. اس طرح ٹی بی ایک بیماری اب تک موجود ہے, اس زمانے میں بہت زیادہ تیزی سے پھیلی تھی, لیکن اس کی ویکسین یا اس کی ادویات وغیرہ آئی, کنٹرول ہی آستا تھا, لیکن ختم نہیں ہوئی. کورونا وائرس بھی لگتا ہے اس کو ہے کہ کم ہو جائے گی اس کی ویکسین آنے سے, یا اس کے مزید علاج دریافت علاج آ جائے گا سامنے ہمارے.
علاج آ جائے گا لیکن بیماری ختم نہیں ہوگی. بیماری ایک اس پچھلے سال سے جو شروع ہوئی ہے چائنا کے شہر ووہان سے, اور یہ تیزی سے پوری دنیا میں پھیل گئی ہے. یہ بیماری اپنے اثرات دور رس آئندہ آنے والے کئی سالوں تک یہ رہے گی, اور حتیٰ کہ اس کی ویکسین بھی دریافت ہو جائے گی, لیکن پھر بھی یہ بیماری رہے گی اور اس سے احتیاط کرنی پڑے گی. آپ زکام بھی دیکھ لیں کہ زکام کے حوالے سے بھی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, کسی کو زکام ہوتا ہے تو اس سے ہاتھ نہیں ملاتے اس کے ساتھ, اس سے بیماری پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اس بیماری کے حوالے سے بھی احتیاط کرنا ہوگی. پاکستان میں اگرچہ حکومت کی اپنی پالیسی ہے, لیکن یہ بات میں ان کی تائید کرتا ہوں چودھری شبیر وسیم صاحب کی, کہ انہوں نے یہ بات کی ہے لوگوں کو خود احتیاط کرنی پڑے گی, لوگوں کو خود اپنی جانیں بچانی پڑیں گی. لوگوں کے پاس آلریڈی انفارمیشن موجود ہے, لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب لاک ڈاؤن کھل گیا, نرمی ہوگی, اب یہ احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کو احتیاط کرنی پڑے گی. پاکستان میں کیسے دن بدن بڑھ رہے ہیں, پاکستان میں اب تک کہ ڈاکٹرز محفوظ نہیں ہیں, بہت سے ڈاکٹر بیچارے مارے گئے ہیں. ڈاکٹرز کسی ملک کے ڈاکٹر بہت بڑا ایسٹ ہوتے ہیں, احساس ہوتے ہیں, بہت آسانی سے ڈاکٹر نہیں بنتا, بہت مشکل سے اس ڈاکٹر پہ اس کی فیملی کا اور حکومت کا بڑا خرچہ ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں شامل میں بہت سے ڈاکٹر مارے گئے ہیں, کراچی میں مارے گئے ہیں, اسلام آباد میں بہت ساری نرسز متاثر ہوئی ہیں. تو یہ بیماری پھیل رہی ہے, اس سے بچاؤ کے لیے جی بالکل کافی سارا ڈیمیج ہوا ہے. سوشل سیٹ اپ جو ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ بذات خود اس وائرس کا مقابلہ کرتے ہوئے بہت زیادہ جو ہے ڈیمیج ہو چکا ہے. اس میں آلریڈی کمزور تھا. آپ اندازہ لگائیں شاکر صاحب کے اب بہت ساری حکومتیں بدلی ہیں, اب شہروں کی آبادی بہت تیزی سے پھیلی ہے, لیکن ہاسپٹل نئے نہیں بنائے. اب اسلام آباد کے اندر ایک پیمز ہاسپٹل ہے جو عام لوگوں کا علاج کرتی ہے. ایک زمانے سے دیکھ رہے ہیں کئی اشرے گزر گئے ہیں, وہ ہاسپٹل جو اسلام آباد کی سب سے بڑی ہاسپٹل ہے, وہاں پر مریض گجرات سے بھی آتے ہیں, احمد آباد سے بھی آتے ہیں, اٹک سے بھی آتے ہیں. وہی ایک اسپتال ہے, مختلف حکومتیں بدلتی رہی ہیں لیکن انہوں نے اسپتال نہیں بنائے. اور یا پھر گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے دوسرا جو پالی کلینک ہے. تو اس طرح ہاسپٹل کو بنانے چاہیے تھے. ان کو دوسری جو ان کی ترجیحات تھی اس سے ہٹ کر لوگوں کی صحت کے حوالے سے کوشش کرنی چاہیے تھی. آج یہ تھوڑے بہت جو ڈاکٹر یا نرسز جو ہے, جو کئی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بنے ہیں, اور لیکن انہوں نے پاکستانی عوام کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ساتھ دیا ہے. اور اس کرونا وائرس جیسی وبا جس سے ڈاکٹر محفوظ نہیں تھے, لوگ بہتاتی اس حد تک کئی ڈاکٹرز بیچارے جو ہے ان کے پاس ماسک یا وہ جو لباس ہے احتیاط کا وہ بھی نہیں تھا, اس کے باوجود ان لوگوں کی مدد کی ہے. تو حکومت کو یہ بہت بڑا جذبہ ہے جی پاکستانیوں میں, یہ جو جذبہ ہے نا قربانی کا. شاہ صاحب آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی, جتنے بھی پاکستانی قربانیوں کے اندر قربانی کا جذبہ جو پاکستانیوں کے اندر ہے وہ کسی قوم کے اندر نہیں ہے. یہ الحمدللہ یہ ہمارا فخر ہے کہ ہم جہاں بھی ہوتے ہیں اپنا آپ قربان کرتے ہیں, اپنا مال جان. یہ پاکستانیوں کا یہ پورا امتیاز رہا ہے ہمیشہ. جی بالکل, ان کے لوگوں کے اندر ہمدردی پائی جاتی ہے. خاندانوں کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ایک بندہ بیمار ہو جائے تو بہت سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اس میں بہت سے نیگیٹو پہلو بھی ہیں کہ ایک بندہ باہر سے آ رہا ہے ایئرپورٹ پر تو وہاں پر بھی سینکڑوں بندے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, وہاں پر بھی ہجوم رہتا ہے ہمیشہ. تو یہ ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جذبہ ہے, محبت ہے, پیار کرتے ہیں لوگ. بالکل, بہت شکریہ آپ کا. کورونا وائرس کے بارے میں یہ آخری بات میں کہوں گا کہ اس پہ بہت ضروری ہے کہ احتیاط کرے عوام. اپنے آپ کو خود بچانا ہے, کوئی آپ کو بچانے کے لیے باہر سے نہیں آئے گا. پاکستانی عوام کو خود احتیاط کرنی ہے, فاصلہ رکھ کر یا کسی اور طریقے سے جو بھی طریقے رائج ہے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے. پاکستانی عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں. بہت شکر گزار ہوں جناب شاکر صاحب, آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا. بہت شکریہ جناب. آپ دونوں احباب کا ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. چودھری شبیر وسیم صاحب جو کہ برطانیہ سے ہمیں جوائن کر رہے تھے, اسلام آباد سے سید سبطین شاہ صاحب جو کہ انٹرنیشنل افیئرز کے ماہر ہیں, تجزیہ کار ہمارے ساتھ دے رہے تھے, اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ ریلیٹ کر رہی ہے ہمارے سارے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کی بات سے جو محسوس کیا کہ ہمارا ٹوٹلی سوشل سیٹ اپ جو ہے, جتنی بھی معاشرت ہے وہ ساری نیشنل سیکیورٹی سے وابستہ ہوتی ہے, ہر شعبے کو جس کو بھی اٹھا کے دیکھیں تو اسی طرح. اور جو شبیر صاحب نے بھی بڑی اچھی گفتگو کی, اور انہوں نے اپنے جو ویوز ہیں, اپنے جو خیالات ہیں, تاثرات ہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھے. امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. نئے پروگرام تک کے لیے جاوید شاکر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.